अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अल बकरा की आयत नंबर 183 से लेकर 187 तक इंशाल्लाह हम तफसीर देखेंगे। ये सारा रोज़े के बारे में, ये सारा पूरा ऑलमोस्ट पूरा रुकू जस्ट 2 आयात छोड़ के, ये जितनी आयात हैं ये सारी रोज़े के बारे में। पहली आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे हैं कि ए लोगों जो ईमान लाए हो, तुम पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए हैं जैसे तुमसे पहले लोगों पर फ़र्ज़ किए गए थे, ताकि तुम परहेज़गार बन जाओ। ठीक है। इससे इस आयत से पता चल रहा है कि मुसलमानों से पहले दूसरे लोग भी रोज़े रखा करते थे। जितने भी अम्बिया गुजरे हैं उन पे भी रोज़े अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फ़र्ज़ किए थे। उसमें से पहला रोज़ा जो है वो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम ने रखा था और उनके बाद वालों ने, यानी उनकी उम्मत ने। इमाम इब्ने अबी हातम ने अल अज़हाक रहमतुल्लाह अलैह से रवायत फरमाया है कि पहला रोज़ा हज़रत नूह अलैहिस्सलाम और उनके बाद वालों का था। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने भी रोज़े रखे और इनसे पहले 3 रोज़े थे जो इशा तक होते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा कराम ने भी इसी तरह रोज़ा रखा था। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे। इस तरह हज़रत इब्ने उमर रदी अल्लाह तआला अन्हु से भी रवायत किया है, वो फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रमज़ान का रोज़ा अल्लाह ताला ने तुमसे पहले की उम्मतों पर भी फ़र्ज़ किया था। तो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की कौम पर 3 महीने के रोजे फर्ज थे। जी, उनकी कौम पर 3 महीने के रोज़े फ़र्ज़ थे। रोज़ा 2 हिजरी में फ़र्ज़ हुआ। क्या आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना मुनव्वरा हिजरत करके आने के बाद 2 हिजरी में रोज़ा फ़र्ज़, ताकि तुम मुत्तकी बन जाओ। कि हमने एक तो रोज़े की हमारी जो हमें जो रोज़ा अता किया गया वो रोज़ा फजर से लेकर मगरिब तक, ठीक है, पाकी की हालत में होना। रोज़ा रखने के लिए फजर से लेकर मगरिब तक पाकी की हालत में ताकि तुम मुत्तकी या परहेजगार बन जाओ। क्या मुत्तकी की हम डेफिनेशन काफ़ी डिटेल में आई थिंक पढ़ चुके हैं। मैं रिपीट कर देती हूँ, मुत्तकी कौन लोग होते हैं या उससे अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या मुराद है। कैसे मुत्तकी होना मतलब कि पाक होना, ताकि तुम पाक हो जाओ। रोज़ा नाम ही गुनाहों के जलने का है, ठीक है। हदीस में यही अल्फाज आते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने रोज़ा जो मतलब जो रोज़ा है उसकी मीनिंग ये है कि गुनाहों को जला देता है, वो गुनाहों को जलाने वाला। मुत्तकी तकवा वाले लोग हैं, यानी मुत्तकी परहेजगार बन जाना यानी अल्लाह से डरना। अब इसकी डिफरेंट ट्रांसलेशन है कि गुनाहों से बचना, कुछ ने कहा कि गुनाहों से बचना, गुनाहों से पाक होना, यानी अल्लाह की मोहब्बत में उन कामों से बचना जो अल्लाह से दूर कर दें, वो तकवा है। इसी तरह सूफियाए कराम कहते हैं कि तकवा अल्लाह से मोहब्बत का दूसरा नाम है, कि जब आप किसी से मोहब्बत करते हैं तो आप कोई भी ऐसा काम नहीं करते जो उस महबूब को नागवार गुजरे, ठीक है। किसी ने कहा कि तकवा नफ्स के खिलाफ जिहाद है। किसी ने कहा कि तकवा ये है कि इंसान शिर्क, कबीरा गुनाह और बेहयाई के कामों से बच जाए। किसी ने कहा कि इस्तिलाह में इंसान का उन कामों से बचना जो उसे अल्लाह से दूर कर दें। फुकहा के नज़दीक उम्मीद और खौफ की दरमियानी कैफियत को तकवा कहते हैं, यानी अल्लाह की रहमत की उम्मीद हो और गुनाहों पर अजाब का खौफ हो, इस कैफियत का नाम तकवा है। तो यहाँ अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमा रहे कि ताकि तुम मुत्तकी हो जाओ, ताकि तुम परहेजगार हो जाओ, ताकि तुम गुनाहों से बच जाओ, तुम्हारे दिल में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, तुम मेरे करीब हो जाओ।
اس لیے تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ طیبہ جب تشریف لائے تو اس ٹائم معمول یہ تھا کہ آپ ہر مہینے میں 3 روزے رکھا کرتے تھے اور عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے۔ پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ روزے فرض کر دیے۔ جب یہ روزے فرض ہو گئے تو پھر وہ دوسری جو چیزیں تھیں وہ سب جو نفلی روزے صحابہ کرام اور باقی لوگ رکھا کرتے تھے اس کا حکم پھر ختم ہو گیا۔ کوئی اپنے مطلب وہ اس میں نوافل میں چلے گئے، وہ فرض میں نہیں گئے۔ جیسے حضرت ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے روزوں نے ہر روزہ کو منسوخ کر دیا۔ آگے ہے چند دن گنتی کے، بس تم میں سے جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو گنتی پوری کرے بعد کے دنوں میں، اور ان پر ہے جو طاقت رکھتے ہیں ایک نادار کو کھانا کھلانے کی، بس جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اگر تم روزہ رکھو تو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پہلے حکم ہو گیا کہ اب تم روزہ رکھو، ٹھیک ہے۔ روزہ یعنی ہر عاقل اور بالغ پر فرض ہے۔ جیسے ہی لڑکا یا لڑکی بالغ ہوتے ہیں تو ان پر روزہ فرض ہو جاتا ہے۔ رمضان کے 30 دن کے روزے، یہ جہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہ 30 دن کے رمضان کے روزوں کا ذکر ہے، اس میں سے کوئی بھی روزے معاف نہیں ہو سکتے، سوائے آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرما دیا کہ وہ لوگ جو بیمار ہیں یعنی روزہ نہیں رکھ سکتے، اتنی ان کی کنڈیشن خراب ہے کہ روزہ رکھیں گے تو وہ طبیعت خراب ہو جائے گی یا بگڑ سکتی ہے یا خدا نخواستہ موت ہو سکتی ہے، تو وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں۔ یا سفر پر، جیسے سفر، یہاں پہ سفر کا ذکر آیا ہے لیکن اس کی ڈیٹیل ظاہر ہے مفتیان کرام بتاتے ہیں کہ وہ روزہ احناف کے مطابق وہ سفر میں وہ روزہ چھوڑ سکتے ہیں جن کی سحری سفر میں ہے، اور جن لوگوں نے اپنے ایک تو پہلی شرط تو یہ ہے کہ شہر کی حدود سے باہر جائیں، 92 کلومیٹر اپنے شہر کی جو حدود ہیں اس سے باہر ٹریول کریں، اور ان کی سحری بھی ٹریول کے دوران آ جائے تو وہ لوگ روزہ چھوڑ سکتے ہیں، اور وہ بعد میں اپنی جتنے دنوں کے روزے چھوڑے ہوں گے وہ بعد کے دنوں میں شوال یا مطلب شوال سے لے کر اگلے رمضان تک پورے سال کا ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس، وہ اپنی گنتی پوری کر سکتے ہیں۔ اور جو لوگ بیمار ہیں، اس حد تک بیمار ہیں کہ ان کی بیماری، انہیں پتہ ہے کہ بیماری اب ٹھیک نہیں ہونے والی، دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتے ہم، مطلب ان کو مرنے کی ہی امید ہے، ایسی بیماری ہے کہ اس کے ٹھیک ہونے کا پتہ ہی نہیں ہے کہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، کنفرم ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہو سکتے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے چھوٹ دی ہے کہ وہ روزہ فدیہ ادا کر دیں، اور فدیہ ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب آگے اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے کہ جو خوشی سے کوئی نیکی کرے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک نادار کو کھانا کھلانا ہے۔ اب اس کی مقدار مفتیان کرام نے بتا دیا، اناف کے مطابق اس کی مقدار ہے 2.25 کلو گندم یا 2.5 کلو آٹا، یہ آپ اس کو لے کر خرید کر دے دیں، یا پھر جس طرح کی سحری افطاری ہم خود کرتے ہیں اس طرح کی سحری افطاری اس بندے کو دے دیں۔ اگر اس سے ایکسٹرا کوئی کرنا چاہ رہا ہے اپنی خوشی سے تو وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے کہ وہ اس کے لیے بہتر ہے، لیکن اگر کوئی روزے ہی رکھے، فدیہ دینے کی بجائے روزے رکھ دے تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ لیکن یہاں پہ جو مفتیان کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ہمیں اپنی زندگی کا نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے مر جانا ہے یا نہیں مر جانا، مطلب ہمیں ظاہر ہے کل کا ہی نہیں پتا کہ کل ہم زندہ ہوں گے یا نہیں ہوں گے، تو جن عورتوں کے روزے چھوٹے ہوئے ہوں ان کے لیے بہتر یہ عورتیں یا مرد، جن کے بھی مردوں کے تو ظاہر نہیں چھوٹتے، کبھی کوئی بیمار ہو تو تبھی چھوٹتا ہے، لیکن عورتوں جن کے پیریڈز میں چھوٹ جاتے ہیں یا اس میں بیبی میں مطلب مینس کے پریگننسی میں یا فیڈنگ میں چھوٹتے ہیں، تو وہ لوگ ایسے کریں کہ فدیہ دے دیں، پہلے فدیہ دے دیں احتیاطاً فدیہ دے دیں، بعد میں ان روزوں کو پورا کریں کہ آپ نے اگر آپ کی موت ہو گئی تو آپ نے ان روزوں کا جو آپ کے قضا روزے تھے آپ نے ان کا فدیہ دیا ہوا، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں جب آپ جائیں تو آپ کے روزوں کا بدلہ ادا ہو چکا ہو۔ یا پھر دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنی ڈائری میں لکھیں اور اپنے ہسبینڈ کو یا کسی 1-2 بندوں کو بتا دیں کہ میرے اتنے روزے قضا ہیں جو میں نے رکھنے ہیں، تاکہ اس بندے کی ڈیتھ ہو جائے تو اس ٹائم پھر اس کا پیچھے ہسبینڈ ہے یا اس کے بہن وغیرہ ہے وہ اس کی طرف سے روزے رکھیں یا پھر ان کا فدیہ ادا کر دیں۔ یہ 2 طریقے ہیں، دونوں میں سے جو آپ کو ٹھیک لگتا ہے وہ کر دیں۔ تو بہتر یہ ہے کہ جو افورڈ کر سکتے ہیں فدیہ دینا وہ فدیہ بھی دے دیا کریں اور بعد میں روزے بھی رکھ لیا کریں۔
اور یہ فدیہ جو ہے جیسے پچھلے سارے روزے گزرنے قضا ہوئے ہیں کتنے بھی لائف میں اب تک، تو کیا اکٹھا ہی دے دیں یا تھوڑا تھوڑا کر کے آپ دیتے رہیں؟ جیسے آپ مطلب جیسے آپ کمفرٹیبل ہوں ویسے کر لیں. اگر مثال کے طور پر کسی کے 200 یا 300 روزے، ایگزامپل دے رہی ہوں، 300 روزے پوری لائف میں آپ کاؤنٹ کر کے لائیں کہ میرے اتنے سال بنتے ہیں، 30 ایئرز بنتے ہیں، اور اس میں 10 ڈیز میرے ہر سال میں نے نہیں روزے رکھے جو مطلب پیریڈز آتے تھے، یا میں نے مطلب پریگننسی میں نہیں رکھے. وہ سارے روزے جب سے بالغ ہوئے ہیں اس ٹائم سے لے کر اب تک سارے کاؤنٹ کریں. مثال کے طور پر وہ 300 روزے بنتے ہیں، تو 300 روزوں کا ایک روزے کا 2.5 کلو آٹا، اس کو 300 پہ مینس کے ملٹیپلائی کر کے جتنے پیسے بنتے ہوں اس کی قیمت نکالیں. وہ جتنے پیسے بنتے ہوں یا تو آپ لمسم اماؤنٹ دے دیں، یا پھر آپ نیت کر لیں کہ یہ میں لمسم اماؤنٹ دوں گی، اور وہ اس میں سے تھوڑے تھوڑے کر کے دیتے رہیں جو جیسے آپ کو کمفرٹیبل ہو. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو لمسم بھی دے سکتے ہیں. اچھا، روزہ جو فرض ہے وہ ایج کے حساب سے نہیں، وہ یہ ہے کہ جب آپ بالغ ہوں اس کے ساتھ ہے نا نہیں، فرض؟ ایج کے حساب سے ہاں نہیں. میرا بھی یہی کوشچن تھا. کوئی ایج کرائیٹیریا بھی مینشنڈ ہے کہ لڑکی اتنی عمر کی ہو یا لڑکا اتنی عمر کا؟ نہیں کوشچن تھوڑا سا اگر شارٹ کیا کریں کیونکہ مجھے سمجھ تو آ جاتی ہے کہ آپ پوچھنا چاہ رہے ہیں، تو ہمارا ٹائم ذرا زیادہ بچ جایا کرے گا. تو روزہ رکھنے کی کوئی ایج لمٹ نہیں ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ جب بالغ ہو جائے. لڑکی کب بالغ ہوتی ہے؟ جب پیریڈز آتے ہیں. اور لڑکا کب بالغ ہوتا ہے؟ جب اس کو احتلام ہوتا ہے. یہ دونوں مطلب 3 ٹائم، اگر 3 دفعہ اس کو احتلام ہو گیا، ایک دفعہ ہی احتلام ہوتا گیا تو وہ بالغ ہو گیا. ٹھیک ہے، اب یہ باپ کو دیکھنا ہوتا ہے. بیٹے کا ظاہر ہے ماں تو شرم کی وجہ سے نہیں پوچھ سکتی کہ اس کو احتلام ہو رہا ہے، وہ مطلب ڈسچارج ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. تو جیسے ہی لڑکا ڈسچارج ہوگا اس پر روزے فرض ہو گئے، چاہے اس کی شیو آئی ہو چاہے نہ آئی ہو، چاہے باقی اس نے کوئی مطلب بالغ ہونے کے آثار نمایاں ہوئے ہوں یا نہ ہوئے. اسی طرح لڑکی کا بھی ہے کہ چاہے اس میں کوئی اور دوسری چینجز آئی ہوں نہیں آئی ہوں، اس کو پیریڈز آگے تو وہ بالغ ہوگی. وہ ہر کسی کی ایج ڈفرینٹ ہے. کوئی بچیاں جلدی ہو جاتی ہیں، کوئی دیر سے ہوتی ہیں. اسی طرح لڑکے بھی جلدی ہو جاتے ہیں، کچھ دیر سے ہوتے ہیں. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ہر بچے کی. اچھا، رمضان کا مہینہ وہ بابرکت ایک جس میں کوشچن تھا میرا. جی اگر کوئی فدیہ دے چکا ہے اور پھر روزے بھی رکھ لیے تو اس کا فدیہ پھر خیرات اور صدقے کے اس میں کرائیٹیریا میں آئے گا، اس کو اس کا ثواب ملے گا پھر اس کے دیے ہوئے فدیے کا؟ دیکھیں، ثواب ہم انسان ہیں، ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کا کتنا ثواب دے گا ہم اس کا اندازہ نہیں لگا سکتے. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں بالکل کلیئر بتا دیا کہ میں چاہوں تو اگر کوئی ایک دانہ خیرات کرتا ہے تو میں اس کو اس ایک کے بدلے 70 دوں، یا پھر اس کو 100 دوں، یا پھر 700 دوں، یا اس سے بھی زیادہ دوں. وہ میری مرضی، جتنا مرضی بڑھا کر دوں. اب وہ بڑھا کے کن لوگوں کا دے گا؟ جو لوگ خلوص کے ساتھ محبت کے ساتھ دیں گے. جتنی ہماری طرف سے محبت ڈلتی جائے گی اتنا ہماری طرف سے ثواب بڑھتا جائے گا. اسی طرح ہم نے بہت ساری احادیث پہلے بھی جب یہ ٹاپک پڑھا تھا رمضان کا تو ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی تھیں جس میں ڈفرینٹ تھی کہ رمضان آتا ہے تو مفہوماً بتا رہی ہوں کہ رمضان آتا ہے تو جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے، اور جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں. اور ایک منادی کرنے والا پورا رمضان منادی کرتا رہتا ہے کہ اے نیکی کرنے والے آگے بڑھ اور نیکی کر، اور اے برائی کرنے والے تو اپنی برائی سے باز آ جا. اس طرح کی ہم نے بہت ساری احادیث پڑھی تھی. اس میں سے ایک دو احادیث سنا دیتی ہوں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی. جی، تو جیسے ہمیں بتا رہی تھی کہ ہم نے پہلے بھی روزے کی فضیلت کے متعلق کافی ساری احادیث کافی ڈیٹیل میں پڑھی تھی. ان میں سے 2-4 چھوٹی چھوٹی سنا دیتی ہوں. جیسے ایک میں نے پہلے بھی بتائی، وہ روزے کے دروازے جنت کے دروازے کھلنے اور جہنم کے بند ہونے والی. پھر یہ حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ فرماتے سنا ہے کہ روزہ ڈھال ہے اور آگ سے بچاؤ کا مضبوط قلعہ ہے. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے، میرا بندہ اس کے ذریعے آگ سے بچاؤ کرتا ہے.
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اس کو چیر پھاڑ نہ دیا جائے. ٹھیک ہے. اس پر صحابہ نے پوچھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ ڈھال ہے جب تک اسے پھاڑا نہ جائے. پوچھا گیا کہ یہ کس سے پھٹتا ہے تو فرمایا جھوٹ اور غیبت سے یہ پھٹ جاتا ہے. جب روزہ پھٹ گیا تب وہ ڈھال نہیں رہا، وہ صرف آپ نے بھوک ہی اللہ سبحانہ وہ آپ نے صرف بھوک کاٹی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ایسے روزے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا، اسی طرح ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے روز روزہ اور قرآن بندے کی شفاعت کریں گے. روزہ عرض کرے گا اے رب میں نے اس کو کھانے سے اور شہوت کے پورا کرنے سے روکے رکھا، پس تو اس کے متعلق میری سفارش قبول فرما. قرآن کہے گا میں نے اس کو رات کی نیند سے روکے رکھا، اس کے متعلق میری شفاعت قبول فرما، پس دونوں کی سفارش قبول فرمائی جائے گی. پھر آگے ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس دن کی وجہ سے اس کے چہرے کو 70 سال دور فرما دیتا ہے. تو ایک اور حدیث ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 دعائیں قبول ہوتی ہیں: روزہ دار کی دعا، مسافر کی دعا اور مظلوم کی دعا. پھر ایک اور ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ داروں کے منہوں سے کستوری کی خوشبو مہکتی ہوگی، ان کے لیے قیامت کے دن آ جائے گا، وہ اس سے کھائیں گے جبکہ لوگ شدت میں ہوں گے. اس طرح کی بہت بے شمار احادیث ہیں جس میں روزے کی بہت ساری فضیلت بیان کی گئی ہے. وہ ظاہرہ میں ساری نہیں پڑھ سکتی، جو تھوڑی بہت میں نے سمجھی ہوں میں نے بتا دی. اس کے علاوہ جو ڈفرینٹ اور بھی بہت ساری احادیث تھیں وہ میں نے پہلے بھی بتائی ہوں. جو لوگ روزہ بغیر کسی عذر کے چھوڑ دیتے ہیں کہ سر میں درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا یا پیٹ میں درد ہو گیا تو روزہ چھوڑ دیا، تو ان کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس نے رمضان کا مطلب ایک روزہ چھوڑا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ اگر جس نے مطلب جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی بھی روزہ سوری یہ حضرت علی کی ہے. امام ابن شیبہ نے حضرت علی سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جس نے جان بوجھ کر رمضان کا روزہ چھوڑ دیا وہ ساری زندگی اس کو پورا نہ کر سکے گا. یہ حضرت علی کی روایت ہے. ٹھیک ہے. اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے حضرت انس بن مالک سے رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے بغیر عذر کے ایک دن رمضان کا روزہ نہ رکھا اس پر 1 مہینہ کے روزے ہیں. یہ پرانا حکم ہوگا کیونکہ اب تو ایسا نہیں ہے کہ وہ جان بوجھ، اب تو اگر کسی نے چھوڑا ہے جان بوجھ کر توڑ دیا ہے، چھوڑا ہے تو پھر تو ظاہر ہے وہ نہیں ہے. وہ اگر 100 سال مطلب پوری زندگی بھی روزے رکھتا رہے تو اس کی پورے نہیں ہوں گے. اچھا، آگے دوسری آیت ہے کہ رمضان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. قرآن لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی روشن دلیلیں اور حق اور باطل کو جدا کرنے والا ہے. پس جو تم میں سے یہ مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے، اور جب بیمار ہو یا سفر پر ہو تو وہ بعد کے دنوں میں گنتی پوری کرے. اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے اور دشواری نہیں چاہتا، تاکہ تم گنتی پوری کرو اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور تاکہ تم شکر ادا کرو. اچھا، اس کے بارے میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو نازل کیا گیا. یہ بھی ٹاپک ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک جو ہے وہ عرش سے مطلب جہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو قرآن پاک کو رکھا ہوا تھا وہاں سے اٹھا کر نیچے فرشتوں کو دے دیا گیا نازل کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اور پھر آہستہ آہستہ کر کے یہ نازل ہوتا رہا قرآن پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اچھا، اسی میں جو میں پہلے بتا رہی تھی کہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کا یہ نام رمضان اس لیے رکھا گیا ہے کیونکہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ حضرت ابن عمر سے روایت کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کا یہ نام اس لیے ہے کیونکہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں، اور شوال کا یہ نام اس لیے ہے کہ گناہ اس میں اٹھائے جاتے ہیں، جس طرح اونٹنی اپنی دم اٹھاتی ہے۔ کہ رمضان کے مہینے میں گناہ جو ہیں وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ان بندوں کے گناہ جلا دیتا ہے، اور جیسے ہی شوال سٹارٹ ہوتا ہے، یعنی شوال کا مہینہ شروع ہوتا ہے جو ہماری چاند رات ہوتی ہے، اس رات میں سارے گناہ اٹھا دیے جاتے ہیں اور آپ کو اس کا اجر دے دیا جاتا ہے، جو ہم چاند رات گانے بجانے اور محلہ گلہ میں گزار دیتے ہیں، اور وہ رات تو انعام ملنے والی رات ہوتی ہے۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کی گئی، یا رسول اللہ رمضان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کے گناہ جلا دیتا ہے اور ان کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ پوچھا گیا شوال کیا ہے؟ تو فرمایا اس میں لوگوں کے گناہ اٹھائے جاتے ہیں، پس ہر گناہ معاف کر دیا جاتا ہے۔ اس مطلب طرح رمضان شریف جو ہے وہ شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا پہ اتارا گیا۔ ہاں جی، ادھر لوہے مطلب رکھ دیا بیت العزا اس کو کہتے ہیں کیا؟ نہیں، بیت العزا اور ہے اچھا، لوہے سے، جو ہاں جی بتایا تھا میرے ذہن میں شاید وہ رہ گیا کہ بیت العزا میں رکھا گیا نہیں؟ ابھی یاد نہیں ہے اچھا مجھے یہی بعد میں یاد۔ وہ تو بعد میں 23 سالوں میں پورا اترا نا۔ ہاں جی، 23 سالوں میں پورا اترا، لیکن آسمان دنیا پر مطلب فرشتوں کو دے دیا گیا کہ نازل اچھا رمضان میں کر دیا گیا، اور اس کی پہلی وحی جو ہے وہ بھی رمضان میں ہی نازل ہوئی، ٹھیک ہے۔ اس وجہ اچھا سے رمضان کو کہا گیا کہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن پاک کو اتارا گیا، یعنی اس میں رمضان جو ہے وہ رمضان کے مہینے میں قرآن پاک کو فرشتوں کو دے دیا گیا، یعنی آسمان دنیا پہ دے دیا گیا۔ پھر جیسے ہی رمضان شروع ہوتا تھا تو آقا کریم، یا رجب کا مہینہ شروع ہوتا تھا، تب سے دعائیں مانگنا شروع ہو جاتے تھے، کہ جیسے رجب کا مہینہ آتا تھا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کریمہ تھی، آپ یہ دعا مانگتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان۔ پھر اسی طرح رمضان کا مہینہ آتا تھا تو تب شعبان میں بھی دعا مانگی جاتی تھی، پھر رمضان کے مہینے میں تو کافی لمبی دعا ہے، جو سنت کریمہ سے ڈفرینٹ دعائیں ہیں جو ثابت ہیں، وہ دعائیں مانگی جاتی تھی۔ ایک حدیث ہے جس کو حدیث جبرائیل بھی کہہ سکتے ہیں، اور مطلب وہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائی تھی، مطلب ان کے دعا ایک ہے، میں سناتی ہوں۔ امام بحیقی نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ممبر بنایا گیا تو اس کی 3 سیڑھیاں تھیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، پھر دوسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین، حتیٰ کہ جب تیسری سیڑھی پر چڑھے تو فرمایا آمین۔ مسلمانوں نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ آمین 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 کہہ رہے ہیں، لیکن ہم کوئی دعا کرنے والا نہیں دیکھتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل مجھ سے پہلی سیڑھی پر چڑھے اور کہا، اے محمد۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک۔ جبریل نے کہا، جس نے اپنے والدین کو یا ان میں سے کسی ایک کو پایا پھر اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ اس حدیث کو ذرا غور سے سنیے گا۔ اور مجھے کہا، تم کہو آمین۔ میں نے آمین کہی۔ پھر جب وہ دوسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا، اے محمد۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک۔ اس نے کہا، جس نے رمضان کا مہینہ پایا، دن کا روزہ رکھا، رات کو قیام کیا، پھر مر گیا اور اس کی مغفرت نہیں ہوئی تو وہ دوزخ میں داخل ہوا تو اللہ تعالیٰ اسے تباہ کرے۔ مجھے کہا، تم کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔ استغفر اللہ۔ جب جبرائیل تیسری سیڑھی پر چڑھے تو کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں نے کہا لبیک و سعدیک۔ اس نے کہا، جس کے سامنے آپ کا ذکر ہو اور وہ آپ پر درود نہ پڑھے اور مر جائے اور اس کی مغفرت نہ ہو اور دوزخ میں چلا جائے تو اللہ اس سے بھی تباہ و برباد کرے۔ تو کہا، تم کہو آمین۔ میں نے کہا آمین۔
استغفراللہ، اللہ ہمیں تینوں برائیوں سے بچائے۔ اس میں 3 چیزیں بتائی گئی ہیں، ایک کہ والدین اس کو مل جائیں اور وہ ان کی خدمت کر کے مغفرت نہ پا سکے تو اس کو بد دعا دی گئی حضرت جبرائیل علیہ السلام نے، ظاہر ہے اللہ کے حکم سے ہی دی کہ اللہ اسے تباہ و برباد کرے۔ دوسرا وہ بندہ جو رمضان پائے اور قیام بھی کرے، روزہ بھی رکھے، اور لیکن اس کے باوجود اس کی مغفرت نہ ہو سکے تو اس کے لیے بھی کہا گیا کہ وہ اللہ اسے بھی تباہ و برباد کرے۔ تیسرا وہ شخص کہ جو جس کے سامنے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیا جائے اور وہ ان پر درود پاک نہ پڑے تو اس کو بھی کہا گیا کہ وہ بھی تباہ و برباد۔ احادیث بہت زیادہ ہیں جو میں ساری ظاہرہ پڑھ کے نہیں سنا سکتی، مشکل ہے، تھوڑی بہت سنا دیتی ہوں۔ 2-4 احادیث ایسی ہیں جو مولانا طارق جمیل بھی سناتے ہیں، وہ بڑی پیاری احادیث ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، پھر ان میں سے کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا حتیٰ کہ رمضان کی آخری رات آ جاتی ہے۔ اس کی کسی رات میں بندہ مومن نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ہر سجدہ کے بدلے 1500 نیکیاں لکھتا ہے اور اس کے لیے جنت میں سرخ یاقوت سے گھر بناتا ہے جس کے ساتھ 1000 دروازے ہوں گے، اس میں سونے کا ایک محل ہوگا جو سرخ یاقوت سے مرصع ہوگا۔ جب رمضان کے پہلے دن کا روزہ رکھتا ہے تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں رمضان کے اس دن کے مثل تک، اور اس کے لیے ہر روز 70,000 فرشتے صبح سے شام تک استغفار کرتے ہیں، اور رمضان کے مہینہ میں دن یا رات کے وقت سجدہ کرتا ہے تو اس کے بدلے ایک درخت ہوگا جس کے سایہ میں 500 سال ایک سوار چلے گا۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں مطلب تراویح پڑھنے کی، تراویح اوبیسلی سجدہ یا قیام اللیل ہی ہے، تو اس پڑھنے کی کتنی فضیلت ہے کہ آپ کو ہر سجدہ کے بدلے 1500 نیکیاں مل رہی ہیں، اور ساتھ میں ایک درخت لگایا جا رہا ہے جس کے نیچے، جو اتنا بڑا درخت ہوگا کہ جس کے نیچے 500 سال ایک سوار چلے گا تو وہ تب بھی ختم نہیں ہوگا۔ اسی لیے میں سارا رمضان اس بات کی ترغیب دیتی رہی، کوشش کرتی رہی کہ سمجھ آ جائے کہ قیام اللیل پڑھیں، ہم زیادہ سے زیادہ نوافل پڑھیں، اور قیام ہم لمبا کریں جس میں ہم قرآن ہو سکے تو قرآن پاک کی کچھ آیات ایسی یاد کر لیں جو زیادہ لمبا ہم قرآن پاک کو پڑھ سکیں، ہمارا قیام لمبا ہو جائے۔ آگے وہی بات ریپیٹ ہو رہی ہے کہ جو بیمار ہوں، جو سفر پر ہوں، وہ گنتی پوری کر لیں اور اللہ تمہارے لیے آسانی چاہتا ہے۔ اچھا، آگے یہ ایک آیت بیچ میں ڈیفرنٹ آ جاتی ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے متعلق پوچھیں تو میں قریب ہوں، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی دعا، جب وہ مجھ سے مانگے بس چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے اور مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت پا جائیں۔ اس آیت میں دعا مانگنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ آیت کی تفسیر ہم بعد میں کر لیں گے، پہلے ہم روزے کا پورا کمپلیٹ کر لیتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ لوگ؟ ٹھیک ہے، میں کہا وہ پہلے نیکسٹ آیت کا کر لو پھر دعا کا اینڈ پہ کر لو۔ ہاں جی، اچھا آگے ہے کہ تمہارے لیے جائز کر دیا گیا روزے کی رات میں اپنی عورتوں سے بے پردہ ہونا، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی تئیں خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہیں معاف کر دیا اور تم سے درگزر کی، پس اب ان سے ملو اور اللہ نے جو تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ طلب کرو، اور کھاؤ اور پیو، اس ٹائم تک کھاؤ یہاں تک کہ واضح ہو جائے تمہارے لیے فجر کی سفید دھاری سیاہ دھاری سے، پھر تم رات تک روزہ پورا کرو اور ان سے نہ ملو جب تم اعتکاف کرنے والے ہو مسجدوں میں اعتکاف کی حالت میں، یہ اللہ کی حدیں ہیں بس ان کے قریب نہ جاؤ، اسی طرح واضح کرتا ہے اللہ لوگوں کے لیے اپنے حکم۔ اچھا، اس میں جو پہلی امتیں تھیں ان کو اپنی بیویوں کے پاس جانے کی اجازت نہیں تھی کہ جب کوئی، ایک تو ان کا روزے کی ٹائمنگ جو تھی وہ عشاء سے عشاء تک تھی، اور پھر ان کو بیویوں کے پاس جانے کی اجازت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ تو اس میں بہت سارے صحابہ جو تھے وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے جاتے تھے، ان کو اس میں حضرت عمر بن خطاب بھی شامل تھے جنہوں نے اپنی بیوی سے جمع کر لیا تھا، اور پھر آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے شکایت لے کر کہ یا رسول اللہ ہم سے یہ غلطی ہو گئی ہے، ہم آپ کے سامنے اور اللہ کے سامنے ہم اس کی توبہ چاہتے ہیں کہ ہم اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے ہیں عشاء کے بعد، ٹھیک ہے، مطلب ان کا عشاء سے عشاء تک ٹائمنگ ہوتی تھی تو ان کی
وہ عشاء کے بعد وہ اپنی بیویوں کے پاس چلے گئے، جیسے حضرت ابن عباس سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رمضان کے مہینے میں مسلمان جب عشاء کی نماز پڑھ لیتے تھے تو ان پر عورتیں اور کھانا حرام ہو جاتا تھا، حتیٰ کہ دوسرے دن شام ہو جاتی، پھر کچھ مسلمانوں نے عشاء کی نماز کے بعد کھانا کھا لیا اور عورتوں سے جمع بھی کر لیا، ان میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ بس صحابہ نے اس بات کی شکایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، اس کا شان نزول یہ ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں جو بیویوں کے پاس جانے والے صحابی تھے وہ حضرت عمر بن خطاب تھے، اور جو صحابی سو گئے تھے مطلب وہ گھر آئے تھے۔ دوسری حدیث یہ ہے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اصحاب میں سے جب کوئی شخص روزہ رکھتا تھا پھر افطاری کے وقت افطار سے پہلے سو جاتا تو وہ رات اور دن کے وقت کچھ نہ کھاتا حتیٰ کہ دوسرے دن کی شام ہو جاتی۔ حضرت قیس بن سرما الانصاری نے روزہ رکھا ہوا تھا، وہ سارا دن اپنی زمین میں محنت مزدوری کرتے رہے، شام کے وقت گھر آئے، بیوی سے پوچھا کیا تیرے پاس کھانا ہے؟ بیوی نے کہا نہیں، لیکن میں تمہارے لیے کھانا ابھی تلاش کرتی ہوں۔ حضرت قیس پر نیند غالب آ گئی اور آپ سو گئے، بیوی کھانا لے کر آئی تو وہ سو چکے تھے، بیوی نے کہا تمہارے لیے خسارہ ہو، تم سو گئے ہو۔ دوسرے دن جب آدھا دن گزرا تو بھوک کی وجہ سے ان پر غشی طاری ہوگی، یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا گیا تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ دوسری کہ اب تم کھا سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ یہ دونوں وہ جو دو صحابی کے نام آئے ہیں، باقیوں کا ویسے ذکر کیا گیا کہ وہ اور بھی بہت سارے صحابہ سے اس طرح کا کام ہوا تھا اور سب نے پھر شکایت کی تھی، جس وجہ سے یہ مطلب میں اپنی شکایت جا کر کی تھی کہ ہم سے یہ غلط ہو گیا ہے، تو اس پر یہ آیات نازل اللہ تعالی سبحانہ وتعالیٰ نے رخصت دے دی کہ تم اب رات کے ٹائم اپنی بیویوں کے پاس جا سکتے ہو، روزہ افطار کرو، افطار سے لے کر فجر تک اپنی بیویوں سے بستری کر سکتے ہو، مباشرت کر سکتے ہو، وہ تمہارے لیے لباس ہیں، تم ان کے لیے لباس ہو۔ یہ بہت ہی خوبصورت آیت ہے کہ وہ تمہارے لیے لباس ہے، تم ان کے لیے لباس ہو۔ اب لباس جو ہے، لباس کا مطلب ہوتا ہے ڈھانپ دینا، جیسے ہمارے جسم پہ جتنے بھی داغ جو کچھ بھی ہوتا ہے ہم لباس پہنتے ہیں تو وہ سب چھپ جاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میاں اور بیوی ایسے ہی ہوتے ہیں کہ ایک دوسرے میں جتنی بھی برائیاں ہیں ان سب کو ڈھانپ لیں، ان سب پر پردہ ڈال دیں، اسی لیے اللہ نے ایک دوسرے کا لباس کہا۔ پھر آگے ہے کہ اللہ نے جان لیا کہ تم اپنی تئیں خیانت کرتے تھے تو اس نے تمہیں معاف کر دیا اور فرمایا کہ تم مطلب اپنی بیویوں کے پاس جاؤ اور جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے لیے رکھا ہے، مطلب اولاد رکھی ہے، تم اس کو تلاش کرو۔ اس کے دو مفہوم ہیں، ایک یہ اولاد کی تلاش کرنا اور دوسرا مفہوم کہ جو رمضان میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ليلۃ القدر رکھی ہے اس کو تلاش کرو، ٹھیک ہے۔ اور کھانے پینے کے لیے فجر کی سفید دھاری سے لے کر سیاہ دھاری تک ہم کھا سکتے ہیں، جیسے ہم پہلے بھی پڑھا ہے کہ جب فجر کی اذان ہونے سے 5 منٹ پہلے آپ کھانا پینا روک دیں اور دانت وغیرہ صاف کر کے وضو کر کے بیٹھ جائیں۔ اسی طرح افطار میں جلدی کریں اور روزہ رکھنے میں بھی جلدی کریں، دونوں چیزوں میں جلدی کریں۔ اچھا، اس میں ایک کوسچن تھا کہ جب آپ بیوی مطلب آپ نے حالت جنابت میں ہیں اور سحری کا ٹائم آ گیا، اب اتنا ٹائم ہے کہ یا آپ سحری کر سکتے ہیں یا آپ شاور لے سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حکم تھا؟ ان کا حکم یہ تھا کہ آپ جو ہے نا وہ سحری کریں، غسل نہیں کریں، آپ بس اپنا ناک وہ کلی وغیرہ کر لیں، تو آپ پہلے سحری کر لیں، اس کے بعد پھر آپ جو ہے نا وہ غسل کریں۔ غسل کریں، ٹھیک ہے۔ آپ پہلے سحری کر لیں، سحری مطلب آپ ہاف وضو کر لیں، یا وضو کا بھی ٹائم نہیں ہے تو جسٹ وضو کر لیں، کیونکہ آپ کو گلے تک پانی لے کر جانا، حلق تک پانی لے جانا ضروری ہے۔ جب روزہ بند ہو جائے گا تو آپ روزے کا ٹائم سٹارٹ ہو جائے گا تو حلق تک پانی نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ناک میں پانی چڑھانا غسل کے لیے غسل کی سنت میں سے ہے، ناک میں پانی نہیں جائے گا، حلق میں پانی نہیں جائے گا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ دو چیزیں آپ پہلے کر لیں، اس کے بعد سحری کریں، سحری کرنے کے فوراً بعد آپ حالت جنابت میں سے نکل سکتے ہیں، شاور لے سکتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث سنا دیتی ہوں۔ یہ حدیث بہت ساری بک میں ہے، امام مالک، ابن ابی شیبہ، بخاری، مسلم، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں فجر کے طلوع ہونے کے بعد جنبی ہوتے تھے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔
اسی طرح حضرت ام سلمہ سے روایت کیا ہے، ان سے اس شخص کے بارے میں پوچھا گیا جو جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہے، کیا وہ روزہ رکھے؟ تو فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں بغیر احتلام کے جماع کے ساتھ جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتے اور پھر روزہ رکھتے تھے۔ ایک صحابی آئے تھے، ان کی بھی بارے میں ہے کہ امام مالک نے، شافعی نے، مسلم، ابو داؤد، نسائی نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ میں جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہوں جبکہ میں روزے کا بھی ارادہ رکھتا ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں جنبی ہونے کی حالت میں صبح کرتا ہوں اور روزے کا ارادہ بھی رکھتا ہوں، پھر میں غسل کرتا ہوں اور اس دن روزہ بھی رکھتا ہوں۔ اس شخص نے عرض کی، حضور آپ تو ہماری مثل نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کے اگلے اور پچھلے الزامات دور فرما دیے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ناراض ہو گئے، آپ کے چہرہ مبارک پہ ناراضگی کے آثار آگے، اور فرمایا، اللہ کی قسم میں امید رکھتا ہوں کہ میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں اور تقویٰ کو زیادہ جاننے والا ہوں۔ یعنی آپ پہلے سحری کریں اگر اتنا ٹائم ہے اور اس کے بعد غسل کرنے، لیکن اس کو عادت نہیں بنانا کہ آپ ڈیلی یہ کام کر رہے ہوں کہ بیوی کے پاس جا رہے ہیں اور بیوی اور میاں بیوی روزہ رکھنے کے بعد پھر ڈیلی شاول لے لیں، تو اس کو عادت نہیں بنانا۔ اب آگے ہے کہ جو اعتکاف کا ذکر آ رہا ہے کہ جو لوگ اعتکاف کرتے ہیں ان کے لیے بیویوں کے پاس جانا اب حلال نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ جو آخری 10 دن کا اعتکاف کریں، 3 دن کا کریں، 7 دن کا کریں، 5 جتنے بھی دن میں جب انہوں نے اعتکاف کی نیت کر لی، اب وہ رات کے ٹائم بھی جب باقی لوگوں کے لیے حلال ہے افطاری سے سحری تک بیویوں کے پاس جانا، لیکن اعتکاف والوں کے لیے حلال نہیں ہے، وہ اب ان سے نہیں مل سکتے، یہ اللہ کی حدیں۔ اس میں بھی پہلے صحابہ کرام جو ہیں وہ اپنی بیویوں اعتکاف کی نیت کرتے تھے اور پھر اپنی بیویوں کے پاس جا کر مباشرت کر لیتے تھے، جس پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو منع فرمایا کہ اب تم نہیں جا سکتے۔ جیسے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب لوگ اعتکاف بیٹھتے تھے تو کوئی شخص واش روم کی غرض سے نکلتا تھا تو اپنی بیوی سے جمع بھی کر لیتا تھا، پھر غسل کرتا، پھر اپنی اعتکاف کی جگہ لوٹ آتا تھا، اس عمل سے منع کیا گیا۔ پھر ایک اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ پہلے جب کوئی شخص اعتکاف کرتا تھا تو مسجد سے نکل جاتا تھا اور اگر وہ چاہتا تھا تو جمع کر لیتا تھا، اس پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب اعتکاف والے جو ہیں وہ جمع نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی حدیں ہیں، ان سے آپ ان کے قریب بھی نہ جانا۔ اس میں یہ بھی تو ہے کہ مرد گھر میں اعتکاف نہیں کرتے، مسجد میں کرتے ہیں نا۔ ہاں جی، مرد کا اعتکاف گھر میں نہیں ہوتا، مسجد میں۔ اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنے لوگوں کے لیے احکامات بھیجتا ہے تاکہ وہ پرہیزگار ہو جائیں۔ پرہیزگار ہونا ابھی میں نے بتایا کہ گناہوں سے بچنا، اللہ کی محبت میں گناہوں کو چھوڑ دینا، یہ پرہیزگار ہے۔ بیچ میں ایک ہیلو، آیت۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ہاں، میں نے بھی ایک سوال پوچھنا تھا، جو ہم لوگ گھر میں اعتکاف کرتے ہیں اس کے لیے کیا کون سی بات زیادہ ضروری ہے کہ بات کرنا اگر بہت ضروری ہو تو وہ کس طریقے سے کی جائے گھر والوں سے؟ جو اعتکاف عورتیں گھر میں کرتی ہیں، جی جی جی۔ دیکھیں اول تو ایسی مجبوری نہیں پڑنی چاہیے کہ عورتیں جو ہیں وہ، جب آپ اعتکاف کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سامنے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے وقف کر دینا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی جی مجبوری ہو تو اب اس میں مفتیان، یہ اصل میں یہ والے مسائل جو ہے نا وہ تھوڑے مشکل ہوتے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کرنے سے بڑی گھبراتی ہوں کہ یہ اچھا، مسائل کے بارے میں بات کرنا مفتیان کرام کا کام ہے، تو غلط مسئلہ بتا دوں تو سارا وبال میرے پہ، تو بہتر ہے کہ یہ مسائل، اس طرح کے مسائل، ہاں بیسک چیزیں جو مطلب میں بتا سکتی ہوں میں بتا دیتی ہوں، لیکن مجھے کچھ چیزیں پتہ بھی ہوں تو میں ان پہ بات کرنے سے ڈرتی ہوں، گھبراتی ہوں کہ یہ مسائل ہیں۔ ظاہر ہے یہ ہر مفتیان کرام ظاہر ہے اس کام کے لیے ہیں، اور ان لوگوں نے نمبر بھی دیے ہوئے ہیں، اور 24 گھنٹے آپ جب بھی ان کو وائس میسج کریں گے وہ اسی ٹائم آپ کو اس بات کا جواب دے دیں گے، تو آپ ان سے پوچھ لیں ٹھیک تو ہے، وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک ہے، میں ٹھیک نے ہے، پہلے ٹھیک بھی ہو گیا۔ شاید کہا تھا میں نمبر شیئر کروں گی، میں بھول گئی ہوں، میں آج 4 5 جتنے بھی مفتیان کرام ہیں ان کے نمبر شیئر کر دوں گی، ان میں لیکن سے بیسک چیزیں بتا دینا نا تاکہ بیسک انہیں پتا ہو۔ ہاں جی اوکے کہہ دوں گی۔ ٹھیک ہے بس جی۔
ہے کہ پاک صاف ہو کر آپ ایک جگہ سیپریٹ جگہ بنا لیں وہاں پہ آپ کہ آپ کسی سے بات نہ کریں، کسی سے بات نہ کریں، کوئی غیر ضروری ملاقات نہ ہو، کچھ بھی نہ ہو، بس آپ اللہ کے لیے اپنے جتنے دن بھی آپ نے اعتکاف کرنا ہے، ایک دن کا بھی ہوتا ہے، 10 دن سے لے کر ایک دن، آپ جتنے دن مرضی اعتکاف کرنا چاہیں، لیکن جیسے ہی آپ کے پیریڈز آئیں گے آپ کا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس میں جو غیر ضروری باتیں ہیں کہ لکھ لکھ کے عورتیں پرچیاں باہر بھیج رہی ہوتی ہیں کہ آپ سبزیاں منگوا لو، آپ فلانا کر لو، آپ یہ کر لو، تو اس طرح کی غیر ضروری باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے، بس یہی پوچھنا تھا کہ وہ گھر کے معاملات میں کچھ بات کرنی بھی پڑے تو پرہیز ہی کرنا چاہیے نا، نہیں کرنی چاہیے۔ نہیں، گھر کے معاملات میں دخل نہ دیں، آپ جانے سے پہلے بتا دیں کہ جیسے عورتوں کی عادت ہوتی ہے کہ اندر بیٹھ کے تو پھر بیٹیوں کو بتاتا رہو، باہر دروازہ کھٹکا ہے کھولو، وہ دیکھو کون آیا، اس کو ایسے کر دو، بچہ بھوکا کیوں بیٹھا ہوا ہے اس کو روٹی دو، تو اس طرح کی باتیں، مطلب پھر آپ کا دھیان اللہ کی طرف تو نہیں ہے، آپ کا دھیان تو سارا کا سارا بندے مطلب اپنے بندوں کی طرف، اپنے بچوں کی طرف ہے، اپنے گھر کی طرف ہے، وہ تو بالکل بات غلط ہے، وہ نہیں کر سکتے آپ۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہ ایک آیت بیچ میں گزری ہے 186 آیت نمبر کی، جو دعا کے بارے میں، جس میں دعا کا طریقہ آپ کہہ لیں کہ بتایا گیا ہے کہ کیسے، ان میں بہت اس کی کافی ڈیٹیل میں احادیث ہیں کہ آپ نے دعا مانگنی کیسے، ٹھیک ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر لوگوں نے پوچھا کہ اس آیت کی پہلے ٹرانسلیشن پڑھتی ہوں کہ جب پوچھیں آپ سے میرے بندے میرے متعلق تو آپ انہیں بتائیں کہ میں ان کے نزدیک ہوں، میں قبول کرتا ہوں دعا کرنے والے کی جب وہ مانگتا ہے مجھ سے، پس انہیں چاہیے کہ میرے حکم مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر تاکہ وہ ہدایت پا جائیں، ٹھیک ہے۔ اگلا والا ہم آدھی آیت پڑھتے ہیں اور یہ اگلا پورشن کوئی نہیں پڑھتا کہ پس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے اور ایمان لائیں، ہمیں صرف اتنی بتائی جاتی کہ مجھ سے مانگو میں تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں، وہ تو بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ساتھ ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں چاہیے کہ میرے حکم بھی مانیں اور ایمان لائیں مجھ پر۔ ویسے ہم ظاہر خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں، ہم گناہ کر سکتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ توبہ کرتے رہیں، لیکن اللہ پر ایمان لانا ضروری ہے، اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہیں ٹھہرانا، اس پر ایمان لانا، اور جو حکم وہ دے رہا ہے اس پر اپنی طرف سے پوری کوشش کرنی ہے ماننے کی۔ اچھا، اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا ہمارا رب قریب ہے اور ہم اس سے مناجات کریں، یا وہ دور ہے کہ ہم اس سے ندا کریں؟ مناجات کرنا کہ آپ آہستہ آہستہ دل میں دعائیں کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اور ندا کرنا کہ اونچی آواز میں بلانا۔ تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاموش ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، یعنی آپ انہیں مجھ سے مانگنے کا حکم کریں گے اور یہ مجھ سے مانگیں گے تو میں ان کی دعاؤں کو قبول کروں گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قریب ہے، آپ جو بھی دعا کریں گے وہ قبول کی جائے گی۔ اس میں بہت ساری احادیث ہیں، بہت سارے ٹاپکس ہیں، مطلب دعا کیسے مانگنی ہے، کتنے یقین کے ساتھ مانگنی ہے، بس ایسے ہی مانگنی ہے کہ چاہے تو اللہ قبول کر لے، چاہے تو اللہ قبول نہ کرے، یا کیا طریقہ ہونا چاہیے مانگنے کا۔ سب سے پہلی بات کہ جب بندہ دعا مانگنے کی توفیق ہونا بھی یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہے، ٹھیک ہے۔ جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کوئی بات بندے کی قبول کرنی ہوتی ہے، کوئی دعا، تو وہ اس کو توفیق دیتا ہے کہ اب تم دعا مانگو، ٹھیک ہے۔ اس سے پہلے بندہ جو ہے وہ دعا مانگے گا اور بیچ میں گھبرا جائے گا کہ میرے سے نہیں، اللہ دعا قبول ہی نہیں کر رہا تو چھوڑ دو، ٹھیک ہے۔ اب اس کے بارے میں حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی دعا قبول کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کو دعا کا اذن عطا فرماتا ہے، یعنی دعا کرنے کا اجازت مل جاتی ہے اسے۔ جب اجازت مل گئی تو اب آپ نے دعا مانگنی کیسے ہے؟ اب اس کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی یہ نہ کہے کہ اگر تو چاہے تو بخش دے، سوال پورے یقین سے کرو کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، یعنی آپ اس طرح کی باتیں، اس طرح کا دل میں گمان رکھ کر نہ کریں کہ اللہ کی مرضی ہے، اگر دے دے تب بھی ٹھیک ہے، نہ دے تب بھی ٹھیک ہے، تو اس طرح سے دعا نہ مانگیں، پختہ ارادے کے ساتھ دعا مانگیں، اور دعا میں جلدی بھی نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ جلدی کرنے سے بھی منع فرمایا گیا۔ جلدی کرنے کا مطلب یہ ہے
کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تک بندہ جلدی نہ کرے خیر پر ہوتا ہے۔ صحابہ نے پوچھا جلدی کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا وہ کہے کہ میں نے اپنے رب سے دعا کی پس میری دعا قبول کیوں نہیں ہوئی۔ یہ جو ہمارے اندر سے آوازیں آنے لگ جاتی ہیں کہ ہم اتنی دیر سے دعائیں مانگ رہے ہیں، اللہ ہماری دعا کیوں نہیں قبول کر رہا، تو اس چیز کو بھی نہیں لانا۔ جلدی دعا میں جلدی نہیں کرنی۔ پہلی بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو اذن دیا اس لیے وہ دعا مانگ رہا ہے۔ دوسری بات کہ وہ اس طرح سے دعا نہ مانگے کہ چاہے اللہ چاہے تو دعا قبول کر لے، چاہے تو نہ قبول کرے۔ تیسری بات کہ دعا کے مطلب مانگنے میں تھوڑا عرصہ مانگی یا نہیں قبول ہو رہی تو اس میں دعا میں جلدی نہ کرے۔ اور دعا اتنی یقین کے ساتھ مانگیں کہ آپ کو پکا یقین ہو کہ اللہ میں اب اللہ سے مانگ رہا ہوں تو اللہ دے گا ہی دے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ سے دعا مانگو جب کہ تم اس کی قبولیت کا یقین رکھتے ہو، اور یہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ غافل دل کی دعا قبول نہیں فرماتا۔ پہلی اس حدیث کے مطابق پہلی بات تو یہ ثابت ہوگی کہ ہم اگر دعا ہی اتنے مطلب عجیب سے دل سے مانگ رہے ہیں کہ ہمیں قبولیت کا یقین ہی نہیں ہے۔ سم ٹائمز ایسے ہوتا ہے کہ ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارے اندر سے آواز آتی ہے کہ نہیں قبول ہونی، رہنے دو، کیا قبول، مطلب نفس ظاہر ہے وہ کر رہا ہوتا ہے کہ نہیں قبول ہونی، رہنے دو، کیا کرنا ہے تم نے مانگ کے۔ تو یہ کیفیت نہیں ہونی چاہیے، ہمیں پورا بھروسہ ہونا چاہیے، ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ ہم اللہ سے مانگ رہے ہیں اور ہم اتنی بڑی عظیم ہستی سے مانگ رہے ہیں جو قرآن میں بار بار فرما رہا ہے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ اور دوسری وہ آیت بھی ہم 2 دفعہ بھی تو 2 پارے پڑھے ہیں اور اس میں ہم 2 دفعہ پڑھ چکے ہیں کہ جب اللہ کسی کام کے کرنے کا ارادہ فرماتا ہے تو وہ کہتا ہے ہو جاؤ تو وہ ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ تو وہ ذات ہے کہ اس کو کوئی بھی چیز مشکل نہیں ہے اس کے لیے۔ قبولیت کا یقین بھی ہو۔ پھر اس کے بعد جب آپ نے یقین کے ساتھ دعا مانگ لی ہے تو اب اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے پر حق ہے کہ میں اس بندے کی دعا قبول کروں، ٹھیک ہے۔ اس کے بارے میں بہت ساری احادیث ہیں، 2-4 میں سنا دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کیا ہے، وہ فرمایا کہ تمہارا رب بڑا حیادار ہے، بہت کریم ہے، اس سے اس بات سے حیا آتی ہے کہ بندہ اس کی طرف ہاتھ بلند کرے اور وہ انہیں خالی واپس موڑ دے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ حیادار ہے، کریم ہے، اس سے حیا آتی ہے کہ بندہ ہاتھ بلند کرے پھر وہ انہیں خالی واپس کر دے، ان میں خیر نہ پائے۔ جب تم میں سے کوئی اپنے ہاتھ بلند کرے تو یوں کہے یا حیو یا قیوم لا الہ الا انت یا ارحم الراحمین، یہ 3 مرتبہ کہے، پھر جب ہاتھوں کو لوٹائے تو اپنے چہرے پر اس خیر کو انڈیل لے، یعنی آمین کہہ کر سے دونوں ہاتھ اپنے چہرے پر مل لے کہ آپ کے ہاتھوں میں خیر ڈال دی گئی۔ آپ کو اتنا یقین ہونا چاہیے کہ ہم نے دعا کی ہے تو یہ ہماری قبول ہوگی، بس اس خیر کو اپنے اوپر مل لیں۔ ایک اور حدیث ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب لوگ کسی چیز کے سوال کے لیے اللہ کی بارگاہ میں اپنے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پر حق بن جاتا ہے کہ وہ جو سوال کر رہے ہیں وہ ان کے ہاتھوں میں ڈال دے۔ ایک اور حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو مسلمان بھی اللہ سے کوئی ایسی دعا مانگتا ہے جس میں گناہ اور قطع رحمی نہیں ہوتی تو اللہ تعالیٰ اس دعا کے بدلے 3 خصال میں سے ایک ضرور عطا فرماتا ہے، یا اس کی دعا کو فوراً شرف قبولیت عطا فرماتا ہے، یا اسے آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ فرما دیتا ہے، یا اسے اس کی مثل کوئی تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی پھر تو ہم زیادہ دعا مانگیں گے، فرمایا اللہ زیادہ عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور ہے کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ تقدیر میں ظاہرہ آپ کی مصیبتیں، مشکلیں، پریشانیاں وہ لکھی ہوئی ہیں، جب آپ دعا کرتے ہیں تو وہ آنے جو تقدیر ہوتی ہے وہ مطلب تکلیفیں جو ہیں وہ پلٹ جاتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تقدیر کے آنے سے احتیاط کچھ مفید نہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ تقدیر کے آنے سے جو آپ کی تقدیر میں لکھا ہے اس سے کوئی چیز ہٹا نہیں سکتی۔
پھر آگے فرمایا کہ دعا نفع دیتی ہے اس کے بارے میں جو مصیبت نازل ہو چکی ہے اور جو ابھی نازل نہیں ہوئی۔ مصیبت نازل ہوتی ہے تو دعا اس سے ملاقات کرتی ہے، بس وہ قیامت تک آپس میں جھگڑتی رہیں گی۔ اگر بندے نے دعا کی ہوئی ہے یا اس نے دوسری، ہم صدقے کا بھی بہت زیادہ پڑھتے ہیں، صدقہ کیا ہوا ہے، تو یہ دونوں چیزیں آپ کو مصیبت آپ سے ٹال دیں گی۔ اسی طرح حضرت صوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تقدیر کو صرف دعا لوٹاتی ہے اور عمر میں اضافہ صرف نیکی کرتی۔ جی بیٹے vale, espera un momento. No, chico, espera. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب تم اللہ کا عرفان حاصل کر لو جیسا کہ اس کے عرفان کا حق ہے تو تمہاری دعاؤں کی وجہ سے پہاڑ بھی اپنی جگہوں سے ہل جائیں گے۔ سبحان اللہ۔ مطلب دعا کے ساتھ دوسری شرط یہ بھی ہے کہ وہ میری بات مانے، ایمان رکھیں اور پھر دعا کریں۔ ہاں جی، ایمان رکھنا ظاہر ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ پر ایمان رکھتے ہیں ہم سارے، جو اللہ نے قرآن پاک میں۔ لیکن اس سے وہ یہ چیزیں بچنے کی ہوں گی کہ حلال حرام سے بچو اور اس کا دعا کا اہتمام کر کے، مطلب وہ چیزیں اسی میں آئیں گی۔ ظاہر ہے حلال حرام سے تو بچنا، تو وہ تو ظاہر ہے بچنا ہی ہے۔ کوئی اگر حرام مال کھا رہا ہے تو اس کی دعا کیسے قبول ہو رہی ہے؟ وہ نہیں قبول ہو۔ اگر کوئی گناہ کبیرہ کر رہا ہے اور وہ دعا مانگ رہا ہے اور اس کی دعا نہیں قبول ہوگی جب تک وہ اس گناہ کو چھوڑ نہیں دیتا۔ وہ گناہ چھوڑے، نماز توبہ پڑھے، جو طریقہ ہے توبہ کرنے کا اس کے مطابق توبہ کرے، اس کے بعد دعا مانگے گا تو اس کی قبول ہوگی۔ لیکن اگر وہ اس گناہ کو نہیں چھوڑ رہا، وہ گناہ کر رہا ہے، حرام مال کمائی جا رہا ہے، رشوت لے جا رہا ہے، سود کھائی جا رہا ہے اور ساتھ وہ دعائیں مانگ رہا ہے اور کہہ رہا ہے میری دعائیں نہیں قبول ہو رہی، تو پھر نہیں قبول ہوگی۔ مطلب اس میں اس چیز کا بھی ذکر آ گیا نا ساتھ۔ یہ آپ نے ابھی ایک حدیث بتائی ہے نا، ایک ابھی حدیث بتائی ہے نا کہ اللہ تعالیٰ 3 وے میں انسان کی دعا کو قبول کرتے ہیں کہ یا تو وہ جو مانگتے ہیں اسے فوراً وہ فوراً نہیں اس کو مل جاتا ہے، اور یا پھر اللہ تعالیٰ آخرت کے لیے بدلہ رکھتے ہیں، یا پھر اس دعا کے بدلے ہو سکتا ہے وہ ہمارے لیے اچھا نہ، اس کے نیم و بدل کچھ اور اچھا ہمیں اس کے بدلے میں مل جاتا ہے۔ نہیں تو میں نے اس میں یہ سنا نیم و تھا کہ بدل آخرت میں جو صلہ ملے گا۔ جی، نیم و بدل نہیں، الفاظ یہ ہیں کہ اس آپ کی آواز جی جی ابھی آواز آ رہی ہے ٹھیک؟ ہیلو، آواز آ رہی ہے؟ آ جی رہی جی ہے، آ رہی ہے آواز۔ جی 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 اس کا نیم البدل نہیں، اس کی جگہ پر اس کی طرح کی کوئی تکلیف جی جو آپ کو آنے والی ہے اس تکلیف سے اللہ دور فرما دیتا ہے، وہ آپ کی وہ تکلیف دور فرما دیتا ہے۔ اچھا جی جی، آگے آپ کیا تو اس بولنا میں چاہ جو آخرت میں بدلے والی بات ہے اس کے بارے میں مجھے میں سوری آواز کٹ کے سمجھ میں نہیں آیا، آپ نے کیا کہا ہے؟ جی بولے، میں یہی پوچھ رہی تھی کہ آپ کچھ کہنا چاہ رہی تھی، بولیں۔ جی جی میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ آخرت میں بدلے کے بارے میں نے یہ سنا ہے کہ آپ میں نے یہ سنا ہے کہ آخرت میں جن لوگوں کو صلہ ملے گا، دنیا میں جو دعائیں ان کی اللہ تعالیٰ نے بچائی ہوئی تھیں آخرت میں صلے کے لیے یا دنیا میں قبول نہیں ہوئی، تو ان کو آخرت میں اس کا اتنا اچھا اجر ملے گا کہ وہ لوگ خواہش کریں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی اور ہمیں آج ہی ان سب دعاؤں کا صلہ ملتا، تو اتنا اچھا اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گے۔ تو دعا مانگنا ہر حال میں ہی خیر ہے، اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے، چاہے وہ ہمیں فوراً چیز مل جائے دنیا میں، اور اگر نہیں ملے گی تو آخرت میں اس کا اور بھی ہمیں بینیفٹ ملے گا۔ تو میں یہ پوچھنا چاہتی تھی اس میں کنفرم آپ بھی جانتی حدیث کے بارے میں کہ اس کا ریٹرن بہت اچھا آخرت میں اللہ تعالیٰ دیں گے؟ جی جو میرے پاس بک ہے اس میں حدیث نہیں ہے، اس میں روایت ہے، ٹھیک ہے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو قیامت کے روز بلائے گا حتیٰ کہ اسے اپنے سامنے کھڑا کرے گا، پھر ارشاد ہوگا، اے میرے بندے، میں نے تجھے دعا مانگنے کا حکم دیا اور میں نے تجھ سے وعدہ کیا کہ میں تیری دعا قبول کروں گا، کیا تو نے مجھ سے دعا مانگی تھی؟ وہ کہے گا ہاں یا رب۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے مجھ سے دعا مانگی تو میں نے تیری دعا قبول کی،
کیا تو نے مجھ سے فلاں فلاں دن اس پریشانی کو دور کرنے کی دعا نہیں مانگی تھی جو تجھے لاحق تھی، پھر میں نے وہ تیری پریشانی دور کی تھی؟ مومن عرض کرے گا کیوں نہیں یا رب؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے تیرے لیے دنیا میں فوراً تیرا کام کر دیا تھا، اور تو نے فلاں فلاں دن اس غم پریشانی کے لیے دعا مانگی تھی جو تجھے لاحق تھی کہ میں اس کو دور کروں، اور تجھے اس سے نکلنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ وہ عرض کرے گا ہاں یا رب میں نے دعا مانگی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں نے اس دعا کے بدلے جنت میں یہ ذخیرہ کیا ہے، تو نے مجھ سے حاجت کے لیے دعا مانگی تھی تو میں نے اسے تیرے لیے پورا کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اسے بیان کیا جاتا ہے، یا تو جلدی اس کے لیے اس کام کو پورا کر دیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مومن اس مقام پر کہے گا کاش اس کی دعا سے دنیا میں کچھ بھی جلدی عطا نہ کیا گیا ہوتا۔ اچھا یہ روایت ہے۔ شروع والی روایت ہے، ٹھیک ہے، آخر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں۔ یہ والے الفاظ میں ریپیٹ کر دیتی ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بندہ مومن اللہ سے جو دعا کرتا ہے اس کے لیے اسے بیان کیا جاتا ہے، یا تو جلدی اس کے لیے اس کا کام پورا کر دیا جاتا ہے یا آخرت میں اس کے لیے ذخیرہ کیا جاتا ہے۔ مومن اس مقام پر کہے گا کاش اس کی دعا سے دنیا میں کچھ بھی جلدی عطا نہ کیا گیا ہوتا، ٹھیک ہے، مطلب اس کو حسرت ہوگی کہ میری ساری دعائیں جنت میں ہی مطلب دنیا میں قبول نہ ہوتی، ادھر قبول ہوتی تو زیادہ بہتر۔ اور روایت کیا ہوتا ہے اس میں کنفرم نہیں ہوتی چیز، کال روایت اور روایت کا مطلب ہوتا حدیث تو ہے حدیث ہوتا ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، اور روایات جو ہوتی ہیں وہ بہت ساری صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں اور بہت ساری اس طرح سے ہوتی ہیں کہ میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فلاں کام کرتے ہوئے دیکھا، یا میں نے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دعا پڑھتے ہوئے دیکھا۔ وہ مطلب وہ الفاظ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نہیں ہوتے، ٹھیک ہے، ان کی سنت کریمہ بتائی جا رہی ہوتی ہے یا پھر صحابہ کے اقوال ہوتے ہیں، یا پھر تیسری روایات اسرائیلیات سے لی گئی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ جو حدیث ہوتی ہے وہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زبان مبارک سے جو الفاظ نکلے ہیں ان کو کہا جاتا ہے۔ اچھا ایک اور آپ کو بتا دیتی ہوں، حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اوکے گڈ، اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے ایک نبی کو ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کو کہو کہ تم اپنی زبانوں سے مجھ سے دعا مانگتے ہو جبکہ تمہارے دل مجھ سے دور ہوتے ہیں، جو تم دعا مانگتے ہو وہ رائے گاں جاتی ہے، اور فرمایا تم مجھ سے دعا مانگتے ہو جبکہ تمہارے ہاتھوں پر خون ہوتا ہے، اپنے ہاتھوں کو خون سے دھو یعنی اپنی خطاؤں سے پاک کرو، پھر میرے پاس آؤ اور مجھے پکارو۔ ابھی آئی تھنک بات کلیئر ہوگی کہ ظاہر ہے آپ گناہ سے بچنے کی کوشش کریں، اس کے ساتھ آپ دعا مانگیں تو دعا قبول ہوگی۔ آپ کسی بھی اللہ کے ولی کے پاس جائیں گے تو وہ آپ اگر آپ کو کوئی وظیفہ بتائیں گے پڑھنے کے لیے تو پہلی بات وہ یہ کریں گے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھیں اور اللہ کے قریب ہوں، اس کے بعد آپ اللہ سے مانگیں۔ آپ سارا دن گناہ کر رہے ہیں، نیکی ایک نہیں کر رہے، کوئی دعا نہیں مطلب کوئی نماز بھی نہیں پڑھ رہے، گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، پھر آپ دعا مانگ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی، تو وہ تو دعا رائے گاں ہی جائے گی، وہ تو قبول نہیں ہوگی۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔